अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि मोदी सरकार को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है और प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया ने भारत के ऊपर 10% टैक्स आयद कर दिया है। इसके भारत की इंटरनल सियासत के ऊपर भी क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ फितनल हिंदुस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। जबकि बानी पीटीआई के साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे या सिर्फ ये मीडिया खेलने के लिए एक शोशा छोड़ा गया है, इन सारे इशू पर बात करेंगे। मगर उससे पहले हम बात करेंगे कि एनडीएमए की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है और वो अलर्ट क्या है, इस पर बात करेंगे। और इन सारी इशू बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इमदाद सोमरू साहब, जनाब नूरुल्लाह साहब और जनाब सलीम साहब। इमदाद सोमरू साहब, सबसे पहले बात करते हैं एनडीएमए की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया, उसमें ये कहा गया है कि 13 से 17 जुलाई तक के दरमियान जो है शदीद बारिशें हों और सैलाब भी आने का ख़तरा है। तो ये कहीं ऐसा सैलाब तो नहीं होगा जैसा पहले आज से कुछ 2-3 साल पहले आया था और आपको याद होगा कि सिंध और जनूबी पंजाब का एरिया वो बुरे तरीके से हिट हुआ था। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ऐसे सैलाब आने का इम्कान कम है, लेकिन जो एनडीएमए का अलर्ट है उन्होंने दरियाओं के अंदर तुग़यानी की बात की है। उन्होंने बरसाती नाले जो हैं, पहाड़ी नाले, उनके बिफरने के का अलर्ट जारी किया है और साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का भी जिक्र है, क्योंकि जो जिस तरह माहौलियाती तब्दीली आई है, पाकिस्तान जिस तरह उससे मुतासिर है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता होता कि सूरत हाल क्या बनेगी। एबनॉर्मल मौसम में पिछले दिनों आपने देखा था इस्लामाबाद में कितने ख़तरनाक किस्म की जालाबारी हुई थी। तो वो इतना बड़े ओले कभी किसी ने देखे ही नहीं थे, गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। तो एक एबनॉर्मल हम उससे माहौलियाती तब्दीली से गुजर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि जो तमाम हुकूमतें और एनडीएमए और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, वो नज़र तो ज़रूर रखे हुए हैं। अब देखें कल परसों जो कुछ लाहौर में हुआ, कल बल्कि जिस तरह की बारिशें हुई थी और जिस तरह हर तरफ पानी ही पानी था, तो ये और चंद घंटों में 178 मिलीमीटर बारिश का हो जाना। लेकिन ये कि बारिश रुकी तो फिर पानी निकल जाता है। गुज़िश्ता बरसों में कराची में ये सूरत हाल होती थी। अब वो आप देखिए क्लाइमेट चेंज का असर पहले। लेकिन लाहौर के अंदर ना सोमरू साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ। जब आज ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ था, वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत काम किया और अब हमारी जो सीएम है वो भी बहुत ज़्यादा इस पर एक्टिव रहती हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा था वो ये है कि इतनी शदीद बारिश हुई, मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर जी ज़ाहिर है, वो तो एक तो उसके बाद ज़ाहिर है उसके कल का दिन और आज का दिन हम शहर में फिर रहे हैं। मैं उस पर इंतज़ामी उस पर नहीं बात कर रहा। दुनिया का कोई भी शहर, जदीद तरीन शहर, जब इतनी शदीद बारिशें होती हैं तो उन बारिशों में उनके अंदर चंद घंटे पानी रहता है। दुबई में पानी, अब आजकल अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, चाइना में जो कुछ हो रहा है, और चंद घंटे तो ज़ाहिर है शहरों के अंदर पानी होता है और ज़ाहिर है एबनॉर्मल है सारा कुछ। 2022 में सिंध मुतासर हुआ था और अब लग यूँ रहा है कि वो जो साइकिल है वो ज़रा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, या 2010 की तरफ पर बारिश हो रही है। 2010 में सैलाब आया था, दरियाई सैलाब, और अब उस तरफ ज़रा इंडिकेशन ज़रूर है कि दरियाओं के अंदर तुग़यानी होगी, दरियाओं के अंदर जो है वो ऊंचे और अपना ज़्यादा ऊंचे हाई लेवल के फ्लड्स आ सकते हैं। तो बेसिकली तो तैयारी के लिए कहा गया एनडीएमए की तरफ से, और मैं अल्लाह करम करेगा, मुझे नहीं लगता कि 2022 की सूरत हाल होगी। लेकिन बहरहाल अलर्ट रहना चाहिए। एबनॉर्मल मौसम है, कुछ भी हो सकता है। अगर चंद घंटों में 178 मिलीमीटर बारिश, बल्कि पिछले साल मेरा ख्याल 300 मिलीमीटर बारिश हुई थी लाहौर में, ऐसी हुआ, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल मौसम है, तो उसमें तैयारी अपनी रखनी चाहिए। नूरुल्लाह सर, ये एक बड़ा मामला है कि ये जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और जिसके सारी दुनिया ज़ाहिर है कि वो उसके लपेट में आएगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इस ग्लोबल वार्मिंग को इस नहज पर लाने के लिए हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो मुल्क मुतासर हो रहा है वो पाकिस्तान हो रहा है, और यहाँ पर दुनिया जो है, जैसे पहले मैंने बताया सैलाब आए थे और वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था जिससे पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पर उसको सामना किया। तब दावे किए गए थे, वादे किए गए थे कि जनाब हम इतने अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को देंगे, तो लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए सर। बट साहब, आपने जब लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसी का मतलब ये है कि पूरे ग्लोब ने मुतासर होना है, पूरी दुनिया ने मुतासर होना है। हाँ, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो ममालिक सनती तरक्की के दावेदार हैं या जहाँ पर बड़े सेटअप्स हैं, यकीनन उनकी कंट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा है। पाकिस्तान की उस एमिशन में और आलूदगी फैलाने में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे अपना जो रोल अदा करना है उस हवाले से काम भी हो रहा है।
پوری دنیا نے کنٹریبیوشن کے لیے جو پلیجز تھے اگرچہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے لیکن بہت سارے کام ہو بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں دونوں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت سے پروجیکٹس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑے ہیوج پروجیکٹس ہیں, اور یقیناً ان کے جو اثرات ہیں یا جو اس کے نتائج ہیں وہ اوور نائٹ نہیں آتے, اس میں ٹائم لگے گا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوں گی. اور جو تازہ ترین وارننگ آئی ہے NDMA کی, اس میں تو موجودہ صورتحال ہے نا کہ اگلے 4 دن میں یا 6 دن میں کیا ہو رہا ہے. اس میں بارشیں 2 دن بعد, جی پنجاب کا ایریا اور اس سے آنورڈز پھر آپ اگر اس طرف چلے جائیں مری اور دوسری سائڈ پر گلیات کی طرف, وہاں پر بھی شدید بارشوں کا امکان ہے. تو اس میں جہاں حکومتی اداروں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ویجیلنٹ رہیں, سب چیزوں کو دیکھیں, وہاں پر عوام کے لیے بھی ہے کہ وہ ٹریول پلانز بناتے ہوئے, آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں اسکولوں سے تو بہت سے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تفریح کے لیے. یقیناً تفریح بہت اچھی چیز ہے, ضروری چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو بچوں کے ساتھ جو پلان کر رہے ہیں لوگ وہ NDMA کی ان وارننگ کے ساتھ جہاں پر شدید بارشوں کا خطرہ ہے انہوں نے بتایا ہے کون کون سے ایریاز ہو سکتے ہیں ان علاقوں کو اوائڈ کریں. آپ دیکھیں لاہور میں کل جو بارش ہوئی ہے, ابھی سومرو صاحب فرما رہے تھے کہ گزشتہ سال میں 300 ملی میٹر تک بھی بارش ہوئی, بٹ وہ 300 ملی میٹر 24 گھنٹے میں تھی, درمیان میں بریکس آ جاتی تھی. اب جو کل ہوئی ہے 6 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے, اور بہت تیز ہوئی, 185 ملی میٹر تک جو ہے وہ ایک ایریا میں بھی بارش ہوئی ہے. تو بہت زیادہ بارش تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ادارے تھے جن کی ذمہ داری تھی, جن کی ڈیوٹیز تھی, وہ ہمیں سب گراؤنڈ پر نظر آئے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ٹریفک روا دوا تھی, اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے ان جو بارشیں, شدید بارشیں یا فلڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ تو امریکہ, برطانیہ سمیت جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوتے ہیں. تو یہ محض فوری جو کام کرنے والا ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ واسا کے لوگ موجود تھے اور باقی کون لوگ موجود تھے, وہ تو انہوں نے تو کام کرنا اور وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن اوور آل جو حکومت نے بھی, ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے, جس حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اس حوالے سے, ماحولیات کے حوالے سے انہوں نے بڑے بجٹس رکھ کے وہ بڑے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں, ان کے میرے خیال ہے کہ فیوچر میں اچھے ریزلٹس آئیں گے. اور ہم آئندہ ویسے پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں, یا آج سے 10-12 سال پہلے, 15 سال پہلے سلیم شیخ صاحب, کہ جب بادل آتے تھے, گھٹا چھاتی تھی, برکھا ہوتی تھی, تو تھوڑا سا جو انسان ہے نا وہ ایک مگن ہو جاتے تھے کہ یار بڑا اچھا موسم ہو گیا. اب جب ہی یہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ یار کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں. یہ صرف لاہور یا اسلام آباد کی بات نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں یہ آگے, یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک یہ اب ویو آ گئی, تو اب اس کو انسان جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, کوئی آپ کے علم میں ایسی بات ہے؟ دیکھیں اس پر جو ہے نا اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. قدرت جو ہے نا اس کو بالکل نہیں ٹالا جا سکتا. جس طرح ابھی نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ماحولیات یا کلائمیٹ چینج جو آ رہی ہیں اس کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ کرنا ہے, کیونکہ یہ تبدیلی بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے آئی ہے. اس کو کہا تو قدرت کی طرف سے زیادہ ہے, لیکن اس میں انسان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن وہ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا اب انسانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کچھ اس پر ایسا کام کرنا ہے کہ جو قدرت کی طرف سے جو مہربانی ہوتی تھی وہ ہمارے خلاف جو جا رہی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں, تاکہ قدرت کی مہربانی وہ مہربانی ہی رہے. تو اس کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت اس وقت جو وفاقی اور صوبائی وہ کام تو کر رہی ہے, لیکن اس کے جو رزلٹ ہیں وہ بڑے لیٹ آتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے, پاکستان نے اپنا کردار ادا کر لیا اور دوسرے ملک نہ کریں تو ہم اس سے بچ جائیں گے. یہ گلوبل چینج ہے اور پورے گلوب کو مل کے جو ہے وہ اس پر کام کرنا ہے. اگر وہ سارے مل کے کام نہیں کریں گے تو ہمارے اکیلے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر سیلابی صورتحال سب کو کام کرنا پڑے گا, سب کو کام کرنا پڑے گا. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ نا ضروریات بڑھ گئی ہیں, ہماری زمین زیادہ چاہیے تھی, گھر نئے بننے شروع ہوئے, تو جنگلات کا کٹاؤ ہوا, اس میں احتیاط کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے پلاننگ کرنی تھی, پلانٹیشن نہیں کرنی تھی. اچھا, گاڑیوں سے جو امیشن ہے, جو نئی صورتحال ہے اس میں نئی ٹاؤن پلاننگ کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ مل کے وہ ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں اور انسانی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے. آپ ظاہر آبادی کے ساتھ آپ کی ضرورت ہے, لیکن ایک گھر کے لیے ایک درخت نہیں کاٹنا چاہیے, جہاں ہم خود غلطی کرتے ہیں. باقی تو ہم دنیا کا ہم بھگت رہے ہیں نا, جو ہم خود غلطی کرتے ہیں کہ ہم درخت کاٹتے ہیں اور وہاں پلازے کھڑے کر دیتے ہیں. تو اس پر سختی حکومت کو کرنا ہوگی. کلائمیٹ چینج کو ہم خود بھی تو مقابلہ کر سکتے ہیں نا, جس کی طرف ظاہر حکومت کافی سارے انیشیٹو لے رہی ہے. ایک اور چیز میں نے کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس موسم میں ندی نالوں سے دور رہیں,
خستہ حال عمارتوں سے شہروں میں وہ دور رہیں, بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں. جی, ایون اگر اسلام آباد, لاہور, کراچی کسی کہیں بھی اگر جگہ پہ بہت تیز اگر بارش ہو رہی ہے اور سڑکوں کے اوپر پانی آ رہا ہے تو اس سے بھی دور رہیں. بالکل ٹھیک بات. حادثات سے بچنے کے لیے لوگ فی الحال اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ. ایون اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہیں تو آپ موبائل کو اگر چارجنگ پہ لگا ہوا تو ٹچ نہ کریں, اور وہ باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے نا کرنٹ کی صورتحال بنتی ہے. اور دیہی علاقوں کے لوگ جو ہے, خاص طور پر ریگستانی علاقوں کے لوگ, اگر بارش ہو تو وہ درخت کے نیچے نہ جائیں, کیونکہ بجلی درخت کے اوپر کڑکتی ہے. بالکل. تھرپارکر میں بہت حادثات ہو رہے ہیں اس طرح کے. سومر صاحب, ابھی میں آؤں گا کہ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے 10% ٹیرف جو ہے نا وہ عائد کر دیا, اور یہ برکس کی جتنے بھی ممالک ہیں ان سب پہ کیا گیا, اور بھارت کو وہ کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی استثناء نہیں ملے گا, کوئی رعایت نہیں ملے گی. جبکہ مودی سرکار جو ہے وہ بڑے دعوے کرتی تھی کہ جناب ٹرمپ ہمارے دوست ہیں اور مودی جائے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا. تو مودی گیا بھی, مودی آیا بھی, لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہوا. ٹرمپ سرکار نے اپنا وہ ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے اصل میں کہ اب اس کے اثرات جو ہیں, جو بھارت کی انٹرنل پالیٹکس ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر انتخابات ہیں شاید اکتوبر نومبر میں ہیں بہار کے, تو اس پر کیا اثرات پڑیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, ایک تو یہ جو ٹرمپ نے 10% ٹیرف عائد کیا ہے برکس ممالک کے اوپر, 7 جولائی کو برکس کانفرنس کا اعلامیہ آیا تھا جس میں ٹرمپ کی توقعات کے اگینسٹ چیزیں ہوئی تھیں. مطلب اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے, اس کی مذمت کی گئی. کہا گیا کہ جو غزہ ہے وہ فلسطین کا حصہ ہے, اور اس کے علاوہ IMF کا جو سسٹم ہے, کہا گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, خاص طور پر ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, وہ اقتصادی حقائق کے برعکس ہے. تو امریکہ کے اگینسٹ کافی ساری چیزیں اس میں ہوئی تھیں, اور ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی تھا. تو انہوں نے ایک تو غصہ وہ نکالا ہے, دوسرا جو پاکستان اور اپنا بھارت کے درمیان جو جنگ تھی, اور وہاں انڈین میڈیا کہتا رہا, CNN کہتا رہا, دنیا جہان کے سارے آزاد ذرائع کہتے رہے کہ انڈیا نے ٹرمپ کو ترلا منت کر کے سیز فائر کروایا, کہا کہ بس ہو گیا, زیادہ ہم کٹ نہیں کھا سکتے. اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کے دعووں کے اگینسٹ یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا تھا, اور ہم ٹرمپ کی ثالثی قبول نہیں کرتے. صدر ٹرمپ نے تو یہی کہا تھا نا کہ جی آپ جنگ بندی کر لیں, اس کے بعد کشمیر مسئلے سمیت تمام مسائل کسی تھرڈ فورم پر بیٹھ کر کریں, اس پر مذاکرات کریں, حل کریں اس کو, اور میں تیار ہوں ثالثی کروانے کے لیے. تو وہاں کوشش یہ کی گئی انڈرمائن کرنے کی صدر ٹرمپ کو. تو اسپیشلی وہ برکس والا معاملہ اپنی جگہ پر, جس میں چین بھی ہے, برازیل ہے, روس ہے, مصر ہے, ایتھوپیا, سارے متحدہ عرب امارات, یہ سارے ممالک, انڈونیشیا, لیکن وہ ایک الگ اس میں جو غزہ وغیرہ کا. لیکن بھارت پر خاص طور پر جو ٹرمپ کو غصہ ہے وہ ہے ہی ٹرمپ کے اعلان کے برعکس, یا ان کو جھٹلانا, ان کو جھوٹا قرار دینا بھارتی حکومت کی طرف سے کہ نہیں ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا, نہیں ہم تو ان کی ثالثی قبول نہیں کریں گے, ٹرمپ کون ہوتا ہے جی, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اچھا, پھر انہوں نے یہ کوشش بھی کی نور اللہ صاحب درمیان میں کہ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا, جو ان کے فارن منسٹر ہیں, کہ جی میں موقع پر موجود تھا جب وہ فون آیا, میں کمرے میں تھا, تو اس وقت جو ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ کا فون آیا, پھر مارکو روبیو کا فون آیا. تو یعنی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ نہیں کہا, ہمیں امریکہ نہیں کہا ہے, تو ہم رک گئے ہیں اور ہم باز آ گئے ہیں. لیکن جو پہلے ان کے گودی میڈیا نے کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس دعووں کے بعد, جو انہوں نے کم از کم 14-15 بار کہا کہ میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بند کروائی, اور یہ بالکل درست بات ہے اصل میں, ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. لیکن فیلڈ مارشل سے ملاقات کی, ہاں, وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ زورانے پہ وہ بڑی وہ ایک الگ بات ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھارت کا جو گودی میڈیا ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا, شاید اس کا اب یہ رزلٹ ہے. اس میں مختلف ملٹیپل ایشوز ہیں اس جنگ کے بعد, اور ٹرمپ کے آنے سے آن ورڈ ساری چیزوں میں مختلف ایسپیکٹس تھے. میڈیا کا رول تھا, سفارتی تعلقات تھے, معیشت تھی, ملٹری پاور تھی, یہ سارے ایلیمنٹس ہمیں دیکھنے ہوں گے. بھارت نے اپنا ایک جو تصور بنایا ہوا تھا کہ وہ جنوبی ایشیا میں تھانے دار کا کردار ادا کر سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ مل کے یہاں پر ایریا کو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا, ان کی سفارتی تعلقات کے حوالے سے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی تو پرسنل دوستی ہیں, وہ جائیں گے اور ان سے بات چیت ہوگی, اور انڈینز بہت چھائے ہوئے ہیں اور بہت اچھی پوزیشن میں ہیں. پاکستان پر وہ دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے تھے. اکانومی ان کی بہت بڑی اکانومی ہے اور بڑی ترقی کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو
الٹ گیا معاملہ، بالکل الٹ گیا. ان کی وہ جو سپیریئرٹی دکھانے کی کوشش تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی. پاکستان کی فوج نے جس طرح سے بھرپور طریقے سے ان کی جارحیت کا جواب دیا، پہلے اپنا دفاع کیا اور پھر ان کو جواب دیا، جس کی بنا پر انہیں ایک طرح سے ریکویسٹ کر کے جنگ بندی کرانی پڑی اور اسے پھر اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہوں نے بچنے کی. ایک بریک لینا ہے تو بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ہر روپ میں خوشحالی ان سے جڑی، خوشیوں کے رنگ ان رشتوں کے سنگ، ان کی صحت ہماری ترجیح. عالمی یوم آبادی 2025 پر عزم کریں. ماؤں کی صحت، بچوں کی بہترین تربیت اور خاندان کی خوشحالی کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پائیں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی پنجاب، حکومت پنجاب. درست ہر وقت بار وقت. درست ہر وقت بار وقت. درست ہر وقت بار وقت. درست ہر وقت بار وقت.
خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ ہر روپ میں خوشحالی ان سے جڑی، خوشیوں کے رنگ ان رشتوں کے سنگ، ان کی صحت ہماری ترجیح۔ عالمی یوم آبادی 2025 پر عزم کریں، ماؤں کی صحت، بچوں کی بہترین تربیت اور خاندان کی خوشحالی کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پائیں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی پنجاب، حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بار وقت۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو بھارت کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 10% ٹیکس عائد کیا ہے، اس کے بھارت کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ نوراللہ صاحب آپ بات کریں تو اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ میں تھا جنگ کی، ایک تو جنگ کی ابتدا جو تھی بھارت کی طرف سے وہ انتہائی غیر مناسب تھی، انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اس وقت ہمیں اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو اظہر صاحب، ابھی آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو پاکستان پر الزامات لگا کر جو جارحیت کی، دنیا میں کوئی بھی ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ اچھا، اس جنگ کے دوران اور اس جنگ کے فوراً بعد ان کے میڈیا نے جو رول پلے کیا وہ انتہائی منفی رول تھا۔ یقیناً ٹرمپ انتظامیہ بھی اس کو مانیٹر کر رہی تھی، اور اس جنگ سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے آتے ہی جب ٹیرف کی بات کی، ظاہر ہے وہ اپنے ملک کے حوالے سے جو چیزیں چاہ رہے تھے، انہوں نے تو مختلف ملکوں پہ 100% تک ٹیرف کی بات کی، لیکن ان ممالک نے اور ٹرمپ انتظامیہ نے مل کر بیٹھ کر سفارتی سطح پہ بات چیت کی اور وہ چیزیں سیٹل ہو گئیں۔ بھارت کی اس میں ناکامی رہی ہے، وہ صرف اپنے مختصر سے قلیل مدتی سیاسی فائدے کے لیے، جو الیکشن آ رہا تھا اس کے فائدے کے لیے انہوں نے یہ تمام حرکتیں کی۔ دوسری طرف پاکستان تھا، پاکستان نے اس دوران آپ دیکھیں تینوں محاذوں پر، فوج کے محاذ پہ جو میں نے ذکر کیا کہ ہم نے فوجی طاقت کا جس طرح سے مظاہرہ کر کے اپنی برتری ثابت کی، دوسری طرف میڈیا کے محاذ پہ پاکستان کے تمام میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور اس میں ظاہر ہے وزیر اطلاعات اور ان کی ٹیم نے جو رول پلے کیا، جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کا میسج کمیونیکیٹ کیا گیا، جس طرح سے پہنچایا گیا، وہ بہت زبردست چیز تھی۔ دوسری طرف ہماری سفارتی سطح پر وزیر خارجہ نے، ہماری پوری سفارتی ٹیم نے، بلکہ اس کے بعد جنگ کے بعد جب ہمارا وفد گیا بلاول بھٹو کی قیادت میں، یہ تمام محاذوں پر پاکستان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ بھارت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس کی جلد بازی، اس کی بے وقوفی اور وہ جو سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہیں اس کا سیاسی نقصان ہوگا۔ آج بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے کہ ہمارا سیز فائر جو ہے ملٹری ٹو ملٹری لیول پر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی سیاسی قیادت جو ہے اس سے خوش نہیں ہے۔ سیاسی قیادت کیوں خوش نہیں ہے؟ کہ وہ جو زندہ باد کے نعرے لگوا کر پاکستان سے نفرت کی بنیاد پر الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں، وہ انہیں موقع نہیں مل پا رہا۔ اچھا، ملٹری جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، جب وہ انہوں نے ان سے بات کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کے مطابق، کیونکہ ان کی درخواست پر، ان کی ذمہ داری پر یہ جنگ بندی ہوئی تھی، تو یہ جنگ بندی قائم رہے گی، لیکن مودی جو سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اپنے اگلے الیکشن میں، وہ شاید وہ نہیں اٹھا سکے۔ ایک چیز ان کے ساتھ، جی چائنا کے ساتھ تو پہلے ان کی مخاصمت تھی، جی انڈیا بھی ان کے جو اتحادی تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو یہ سفارتی ناکامی کی انتہا ہے مودی کی۔ تو ظاہر وہ الیکشن میں اس کا نقصان ہوگا، بہار کے الیکشن میں اچھا خاصا رگڑا لگے گا اس میں۔ بہار کے الیکشن میں نقصان ہوگا۔ اظہر جوید صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بڑی شارٹ نوٹس پہ جوائن کر لیا۔ تو اظہر جوید صاحب، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی ناکامی
पर नाकामी उसको देखने को मिल रही है। मोदी सरकार की पॉलिसी हर जगह पर पिट रही है। मसलन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की, वहाँ पर उनको मुँह की खानी पड़ी, उसके बाद दुनिया ने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। फिर अमेरिका जो है उसने अब 10% उनके ऊपर टैक्स आयद कर दिया है। तो बात ये हो रही थी कि इन सारी नाकामियों को देखते हुए वो जो एक तो भारत का जो ज़ाहिर है बिहार में इलेक्शन आने वाला है उसका मोदी सरकार को किस तरह से फेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो फिर एक बार रुख मोड़ने के लिए फितना हिंदुस्तान जो है उन्होंने पाकिस्तान में खड़ा किया, और वो यहाँ पर इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं वो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं चाहता हूँ आप अपना एक ब्रीफ थोड़ा सा दे दें ताकि फिर आगे बात हो। बहुत शुक्रिया गौर साहब। हालात देखिए, हालात इस वक्त ये हैं कि भारत जो है उसने पाकिस्तान को कभी भी तस्लीम नहीं किया। अगर आप देख लें गुज़िश्ता 70-75 साल से उसने हर वो मौका जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है जहां पाकिस्तान को चोट पहुंचाई जाए, और इस सारे मामले में पहली दफ़ा इस तरह ये हुआ है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनको जंग में हराया बल्कि आलमी सतह पर सफारतकारी के मैदान में उनको मुंह की खानी पड़ी है। इन हालात में वो एक जख्म खाया हुआ सांप है, और आपको पता सांप जो है वो डसने से बाज नहीं आता। ये सारे हालात को का रुख मोड़ने के लिए जो भारत है वो, क्योंकि अब आलमी सतह पर जो उसके मामलात थे, अगर आप देखें तो जो कनाडा में इन्होंने सिख खालिस्तानियों को कत्ल करवाया, फिर उसके बाद अमेरिका में कत्ल करवाने की कोशिश की, फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको आलमी तौर पर यह कह दिया कि इन्होंने बैरून मुल्क ये दहशतगर्दी के वाक़यात में ये मुलविस है। तो अब जो मेन चीज़ आती है कि हमें हमारी तैयारी कितनी है। तैयारी हमारी पहले भी ठीक थी, तैयारी हमें मज़ीद करनी है। हमने बहुत सारी कामयाबी हासिल कर ली हैं यहाँ पर। अगर आलमी सतह पर भी देखें तो बहुत सारे मामलात जो है वो बेहतरी के तरफ जा रहे हैं। अमेरिका भी बज़ाहिर तो हमारे साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन आपको पता डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग का, उनकी पाकिस्तान को अब आगे की तैयारी। बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में अमेरिका गया, बरतानिया आया, यूरोप आया। अब इस तरह की मजीद सफारतकारी की ज़रूरत है। लोगों को मजीद बताने की कोशिश करते रहना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है जो अपने हमसाये में भी और पूरी दुनिया में भी पूरी दुनिया में भारत दहशतगर्दी कर रहा है। अदर साहब ये मैं सलीम शेख साहब आपको अब ये इस डिबेट में लेकर आना चाहता हूँ। ये भारत की तरफ से जो एक प्रॉक्सी है उनकी, उसने अभी कल ही एक ऐसा वाक़या किया है जिसमें 9-10 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं, और वो इस तरह की कार्रवाइयों से भारत बाज नहीं आ रहा, और दुनिया भर में उसकी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। जैसे कि ये आप देखिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि भारत जो है वहाँ पर होने वाली दहशतगर्दी के पीछे। अभी मोदी सरकार के जो ज़ाहिर मोदी साहब हैं वहाँ पर गए थे कनाडा में, तो वहाँ पर बड़े सख्त सवालात जो हैं वो हुए वहाँ की हुकूमत को, प्रेस ने किए। तो ये इस किस्म की पॉलिसी के साथ जो दुनिया में फितना फसाद किया है, ये भारत किस तरह खुद सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, जो भारत है ना उसके ऊपर इस वक्त एक खौफ तारी हुआ है जो पाकिस्तान ने उसके साथ किया है ना, जंग हरा के। हमने नहीं किया, उसने खुद हमें दावत दी। हमें दावत दी, लेकिन फिर हमने जो कुछ 6 घंटे का ऑपरेशन किया, और आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें कि कोई भी मुल्क जो है वो 6 घंटे में कोई जो है जंग नहीं जीत सका, और हमने ये जंग जीती। और फिर साथ जो है उसको अमेरिका के पांव पकड़ने पड़े कि हमें किसी तरह जो है वो पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दें, लेकिन फिर बाद में उसको भी नहीं तस्लीम करता और कहता है कि जनाब हमने तो ये जो है इस तरह नहीं कहा। हालांकि ट्रंप, जैसे आपने खुद बताया, कोई 17 बार ये कह चुके हैं कि मैंने ये जंग बंद करवाई। हिंदुस्तान को कहा कि हमारे साथ अगर तजारत करनी है तो फिर आपको जंग बंद करनी पड़ेगी। और फिर आज भी सागडार साहब ने कहा है कि 7:45 बजे हमने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया था, यानी रात को शुरू होने वाला ऑपरेशन जो है वो सुबह 7:45 बजे के बाद शुरू हुआ। वो फजर के बाद शुरू हुआ, और 7:45 बजे वो मुकम्मल हो चुका था। तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को कहा गया कि इंडिया माफ़ी मांगना चाह रहा है, जंग बंद करना चाह रहा है तो करें, लेकिन अब वो जो है वो खुफिया हाथों से जो है ये काम जो है वो पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाह रहा है, और काफ़ी अरसे से फैला रहा है। और पाकिस्तान के पास इसके कई सबूत हैं, और इंटरनेशनल फोरम पर जो है इसके सबूत हम फराहम भी कर चुके हैं। अब जैसे गुज़श्ता रोज़ जो हुआ है, ये
بلوچستان میں انڈیا ہی اس میں ملوث ہے، اور جلد جو ہے اس کے ثبوت جو ہے وہ پوری دنیا کو فراہم کر نہیں، دیے ہمارے جائیں پاس گے۔ اور دیکھیں یہ جعفر ایکسپریس پہ انہوں نے حملہ کیا، سمرو صاحب آپ کو یاد ہوگا، بالکل جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا، یہ ادروائز اس طرح کی بہت ساری کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک جو ہے وہ افغانستان کے سابق جنرل ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے بتایا کہ جناب کس طرح سے افغان جو طالبان ہیں ان کو انڈیا فنڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دہشت گردی کارروائی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کلبھوشن یادو موجود ہے، ہم نے جب یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک تناؤ کا ماحول انڈیا نے پیدا کیا تو اس دوران ہم نے دہشت گردوں کو پکڑا جو یہاں پر دہشت گردی میں ملوث تھے، وہ ہم نے دنیا کے سامنے ان کو پیش کیا۔ تو اب ان ساری چیزوں کے باوجود انڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگ جانی چاہیے؟ دیکھیں لگ جانی چاہیے، مودی کے اوپر پابندی تھی، پرائم منسٹر بننے سے پہلے جب وہ سی ایم تھے گجرات کے، انہوں نے جو میسکر کروایا تھا گجرات میں اینٹی مسلم، اس میں امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی، پابندیاں لگنی چاہیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، سربجیت سنگھ کب کے لاہور کے جو ٹیکسالی میں دھماکہ کیا تھا وہ کون تھے؟ جی ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آپ اس کو ذرا جوڑ لیں، یہ جو کل بلوچستان میں ہوا ہے، پنجاب کے جو رہائشی شہری ان کے اوپر جو حملہ کیا دہشت گردوں نے ان کو قتل کیا، ظاہر انڈیا اب اچھا اس کو پھر جوڑیں آپ ارناب گوسوامی، گورو واریہ، وہ کیا کہتے رہے جنگ کے دوران کہ کن کو ماریں؟ ٹارگٹ جو تھا وہ پاکستان کے اندر نسلی فسادات کروانے کی وہ سازش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ آپ جوڑیں اس واردات کو بھارت کی آئسولیشن کے ساتھ، اور پھر ان کے ملک کے اندر جو مودی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سیاسی طور پر، تو وہ اپنے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور اپنا وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں خفت مٹانے کے لیے یہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ صرف بی ایل اے نہیں، صرف وہ فطرت الخوارج نہیں، اور بھی کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے وہ یہ ساری وارداتیں کروا رہے ہیں۔ ابھی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ تھا پہلگام کے بعد، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے وہ ساری ڈیٹیل سامنے رکھ دی تھی، وہ آڈیوز سامنے رکھ دی تھی، وہ بندہ جو جہلم سے گرفتار کیا تھا وہ اس کے انکشافات سامنے رکھ دیے تھے۔ تو بھارت آڈیو ٹیپ سامنے رکھ دی تھی جو ان کا ہیک ہوا تھا۔ تو بھارت جو ہے وہ مختلف ملکوں میں اپنا را کے ذریعے لوگوں کو مروانا، اور پھر ایک بہت بڑا گینگ ہے انڈیا کا بشنوئی، ان کے ذریعے یعنی را ایک انڈر ورلڈ کے ڈان کے ساتھ مل کے وارداتیں کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں نا کہ کتنی بڑی یہ دہشت گردی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کینیڈا اور امریکہ کی جو انویسٹیگیشن سے ان میں ثابت ہوا ہے، ان میں یہ بات ثابت۔ اچھا اب میں تھوڑا سا انٹرنل معاملہ کی طرف آؤں گا، اور میں اظہر جوید صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ ہماری انٹرنل پالیٹکس جو ہے اظہر جوید صاحب، اس کے تانے بانے سم ہو لنڈن سے ملتے ہیں۔ ابھی بھی یہ جو بات ہوئی ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ ان کے بھتیجے آ کر جو ہیں وہ اپنے ابو بچاؤ مہم کو لیڈ کریں گے، تو کیا وہاں پہ لنڈن میں کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ کو بڑی ایک اہم خبر اس پہ حوالے سے دیتا ہوں کہ گولڈ سمتھ فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو سلمان اور قاسم وہ پاکستان نہیں جا رہے، اور اس حوالے سے ان کا ایک نہیں جائیں گے، اور انہوں نے یہ بڑی ڈیسیژن لیا جو میرے سورسز بتاتے ہیں یہاں لنڈن میں، وہ سمجھتے ہیں سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ کہنمات میں لیے بغیر ایک پری کوکڈ سٹوری جو ہے وہ پھینک دی گئی ہے، اور علیمہ خانم صاحبہ کے بھی اس حوالے سے شدید اختلافات جو ہیں وہ جمائمہ خان صاحبہ کی فیملی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ان سے یہ بھی جمائمہ صاحبہ نے بھی علیمہ خان صاحبہ کو یہ کہا کہ آپ نے میری منظوری کے بغیر، میرے سے فائنل مشورے کے بغیر آپ نے کیوں یہ اعلان کیے؟ تو یہ صرف اور صرف ایک سیاسی اعلان تھا جو صرف وقتی طور پر فائدہ لینا چاہتی تھی علیمہ خان صاحبہ، کیونکہ آپ کو پتہ دوسری طرف بشرا خان صاحبہ اور ان کی آپس میں آپ کو لگتی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ پتہ پھینکا تھا علیمہ خان صاحبہ نے کہ جی وہ دونوں آ رہے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتی تھی کہ یہ تحریک ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن وہ نہیں آ رہے، ان کی والدہ بھی اس حق میں نہیں ہے، ان کے جو ننہال ہے وہ بھی اس حق میں نہیں ہے، تو یہ پٹاخہ چلنے سے پہلے ہی پھس ہو گیا، اور یہ ساری ایک سیاسی جو چال تھی وہ صرف اور صرف چند دن کے لیے سوشل میڈیا اور میڈیا میں رہنے کے لیے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی، حضرت جوید صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ ان کے ننیال ظاہر ہے وہ ان اپنے ننیال کے ہی پیسوں پہ پل رہے ہیں وہاں پر، اور ظاہر ہے کہ جسے آپ لے کر کھا رہے ہوتے ہیں اس کی بات تو آپ کو ماننی پڑتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو وہ ننیال جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی بچے نہیں جائیں گے پاکستان. تو یہ پھر صرف اور صرف جو ہے یعنی میڈیا کھیلنے کے لیے تھا. آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کی تحریک کا جو موقف تھا، جو بھی وہ ایک کہانی بناتے تھے، وہ تمام موقف پٹ گئے ہیں. وہ کسی بھی چیز پہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے پر، احتجاج کرنے پر، شور مچانے پر آمادہ نہیں کر سکے. خاص طور پر ان کے چہرے سے جو نقاب اٹھا وہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ کے موقع پر تھا. وہ 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی تک جو واقعات ہوئے اور اللہ کے کرم سے جس طرح سے ہم فتح یاب ہوئے، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کا جو موقف رہا وہ انتہائی شرمندہ کرنے والا تھا. تو ان اس کے سے پہلے جعفر ایکسپریس کا جب معاملہ ہوا تب بھی ان کا موقف جو ہے نا بہت ہی زیادہ اینٹی پاکستان تھا. اچھا خاص طور پر جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی اس وقت بھی ان کا موقف جو ہے وہ اینٹی پاکستان. وہ تو ہمیشہ سے دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جتنا بڑا واقعہ تھا، لیکن خاص طور پر جب بھارت کے ساتھ جنگ جو ہے، جو ہماری ایگزسٹنس کو ایک تھریٹ تھی، جو ہماری وجود کے لیے خطرہ تھا، وہاں پر جس طرح سے پاکستان نے جس بہادری سے وہ جنگ لڑی ہے، اس کے بعد تو ان کے جو چاہنے والوں کی تعداد میں بڑی کمی آئی ہے. اچھا اب ان کے پاس کوئی نئی بیچنے کے لیے کہانی نہیں تھی. ممکن ہے وہ اس طرح کی کوئی کہانی بنا کے وہ چاہتے ہوں کہ شاید اس بہانے سے ان کے پاس دوبارہ سے کراؤڈ آئے، ان کے پاس لوگ نکلیں. بانی تحریک انصاف کی باتیں اب لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. ان کا جو پرانا موقف تھا وہ تقریباً تمام پٹ چکے ہیں. تو انہیں ایک نئی کہانی چاہیے تھی. اس کے لیے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ان کے بیٹے یہاں آئیں گے، اور انہیں امید یہ تھی کہ اس بہانے کراؤڈ نکلے گا اور سڑکوں پہ آئے گا، احتجاج ہوگا، اور ہم پہ، اور اس کے لیے وہ کہانی بھی بنائے گی کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں سے امداد لے کر آئیں گے، وہاں سے کوئی منظوری لے کر آئیں گے. جیسے انہیں ابتدا میں تھا کہ ٹرمپ آئے گا، وہ فون کرے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں، وہ تمام چیزیں جو ہے میرا خیال اب کہانی ختم ہو گئی. اور اسپیکٹ بھی ہے. دیکھیں پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ اس بانی پی ٹی آئی کی لائن کو ٹو نہیں کر رہی. وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. ان کو پریشر لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. ان کو پریشر میں لانے کے لیے کہ پھر تم سب کو فارغ کر دوں گا، میرے پاس آپشن موجود ہے. تو یہ بیسیکلی ایک اسٹنٹ تھا جو کھیلا گیا تھا اور جو پٹ گیا، ناکام ہو گیا. لانچنگ سے پہلے ہی یہ جو ہے نا فلم پردے پر آنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی. اور طلال چودھری صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کی سب کو اجازت ہے، وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انتشار پھیلانا چاہے گا، وہ 26 نومبر ایک چیز ایڈ کر دوں. میرے پاس جو انفارمیشن ہے ان کے پاس پاکستانی ویزا ہی نہیں ہے. ویزا ہوگا تو وہ آئیں گے نا. یہ صرف چیک کیا گیا ہے کہ اس کا رسپانس کیا ملتا ہے. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اپنی کوئی تحریک میں جان ڈالیں یا پی ٹی آئی میں جان ڈالیں. میرا خیال نہ تحریک میں جان پڑی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی میں کوئی جان پڑی ہے. اتنی سی بات ہے، اس کو چیک کیا ہے. اور اب اس مجھے ذرا اب آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ بھی پتا پٹ گیا. یہ وہ جیسے اظہر صاحب نے کہا کہ یہ بم جو ہے وہ پہلے ہی ٹھوس ہو گیا ہے. تو اب کیا کریں گے یہ جو علیمہ خان ہے یا یہ جو پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والے، اب یہ کیا کریں گے؟ اب ان کے پاس کیا رہ جاتا پیچھے؟ وہ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے جو 26 نومبر سے پہلے کچھ کیا تھا، لوگ ان کے ساتھ آتے تھے. 26 نومبر کے بعد لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے. دو چیزیں، ایک تو یہ مسلح ہو کر آئے، اور دوسرا انہوں نے پروپیگنڈا کیا جھوٹا کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا، اتنے لوگ مر گئے اتنے. تو اب لوگ نہیں آئیں گے ان کے کہنے پر. اور پھر ظاہر ایسے لیڈر کے پیچھے لوگ کیوں آئیں گے جنہوں نے اپنے بچے باہر محفوظ رکھے ہو، اور جو کہیں کہ میں پاکستان نہیں اور بچوں نے خود بھی کہا کہ جب یہ خوف ہے پاکستان میں. دوسروں کے بچے جو ہے وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں. آپ کے ایک عجیب و غریب قسم کے ایجنڈا کیا ہے؟ وہ جو آپ نے کہا ابو بچاؤ مہم، ابو بچاؤ مہم کے لیے دوسروں کے لوگ بچے کیوں نکلے؟ ہاں نیشنل ایجنڈا ہو آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات ہونی چاہیے، آئین کے اندر اصلاحات، عدلیہ کے اندر اصلاحات، یہ جی میرا ایجنڈا ہے، یہ میثاق جمہوریت پارٹ 2 ہے، جو بھی اس کو نام دے دے. پاکستان کو جو بھی اس وقت مسائل درپیش ہیں، معیشت کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے. انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک تناؤ کی صورتحال ہے، افغانستان کے ساتھ تناؤ کی صورتحال ہے، انٹرنل بہت سارے معاملہ چل رہے ہیں. اس کے اوپر اگر بات کی جائے نوراللہ صاحب تو پھر تو لوگ بات سمجھیں اور باہر نکلیں. ان سب ایشوز پر تو ان کا موقف ہمیشہ پاکستان کے مخالف رہا ہے. وہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو، وہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بات ہو، وہ پاکستان کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرامز ہوں، ان سب چیزوں کی انہوں نے کھلے عام مخالفت کی ہے، لابنگ کی ہے، دنیا میں پیسے خرچ کیے ہیں، پاکستان کو مشکل میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. لیکن ان کا جو 9 مئی سے زوال شروع ہوا تھا پاکستان پر، اسٹیٹ پر جو حملے کرنے کا انہوں نے آغاز کیا تھا، وہ 26 مئی کو آگے بڑھا اور 26 نومبر کو اور 10 مئی کے بعد پاکستان بھارت جنگ پہ جب پاکستان کی کامیابی کے ساتھ اس کا اختتام ہوا، اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں وہ
जेल में बैठ कर कभी कभार ट्वीट कर दिया करें, कोई कॉलम लिख दें, कुछ बातें कर लें, उनकी पार्टी में टूट फूट का आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके 5 वो लीडर्स जो जेल में हैं वो ख़त लिख रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और बानी तहरीक इंसाफ उससे इनकारी हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी अच्छा, आज़ादी इन सारी नाकामियों के बावजूद नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनको ये दावत दी कि मुज़ाकरात करें, क्योंकि मामला जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होते हैं। और ख़ुद पीटीआई के अपने लीडर्स खत लिख के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें कहा गया मुज़ाकरात करें, लेकिन मैं ना मानूं कि एक रट है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद इस तरह उनको कामयाबी मिल जाए। बाहर वो जो भी चाहते हैं वो अपनी जगह पर, मगर पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की हो रही है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया में मजीद तरक्की करेगा और कामयाब रहेगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।